मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बेऐब और बुजुर्ग तरीन इस्म आज़म में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, खाकसार नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं ज़ाते इलाही का ममनून हूं कि ये सांसों की डोरी उसने टूटने नहीं दी और दिलों की धड़कन अभी तक जारी है, ताकि मैं आज भी आपके सामने एक और सवाल का जवाब लेकर हाजिर हूं। और यह खुदा की पाक और मुकद्दस मर्जी है कि मैं भी आज तक हयात हूं और आप भी हयात हैं। और मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम आपको तवील उम्र अनायत फरमाए, लेकिन ईमान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। प्रोग्राम जवाब तो है लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं और जीसस क्राइस्ट टेलीविजन आपका मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन प्रोग्राम्स को आप ऑन एयर कर रहे हैं, ताकि वो जो अहले दानिश है इन बातों को वो अपने आप के लिए ले सकें और अपने दिल में इन बातों को वो कबूल कर सकें। और नाजरीन, आपका भी इसलिए ममनून हूं कि आप केवल इस वक्त इंतजार करते रहते हैं कि कब प्रोग्राम जवाब तो है आएगा और हम इस प्रोग्राम को देखेंगे। शाबाश। और मैं आइंदा भी आपके हौसला अफजाई के लिए यह बात करूंगा कि जब कभी मसीही ईमान से मुताल्लिक आपका कोई ऐसा सवाल आपके जहन में उभरे, तो आप बगैर किसी हेजिटेशन, झिझक के आप हमें लिखिए या वॉइस नोट भेजें। हम हर मुमकिन तरीका से आपकी मदद करने के लिए कोशां होंगे। सच्चाई को जानेंगे ना तो सच्चाई आजाद करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस धरती का रहने वाला हर फर्द बशर इस सच्चाई और इस हकीकत को जान पाए और यूं मसीहा की तकलीद में अपनी जिंदगी को बसर करना सीख सके। आज जिस सवाल को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, वो सवाल अपनी नौइयत के एतबार से बाकी सवालों की तरह बहुत अहम सवाल है, और वो ये है कि अमन और सलामती का दीन कौन सा है, इस्लाम या मसीहियत? भाई जी, ये सवाल पूछकर क्यों मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं कि अमन और सलामती का दीन कौन सा है, इस्लाम या मसीहत? और मैं समझता हूं कि ख्वाह आपका यह सवाल पूछने का मौक़िफ़ या मकसद कोई ही क्यों नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैं खुदा का बंदा होते हुए गैर जानिबदाराना किसी भी साइड की परवाह ना करते हुए आपको इस सवाल का जवाब देना अपना फर्ज कुल्ली समझता हूं। और पता है क्या है, यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है। आपने यह सवाल तो किया है
लेकिन न जाने कितने आपकी तरह ऐसे भाई बहनें, बुजुर्ग, बेटे और बेटियां होंगे जिनके जहन में यह सवाल घूम रहा होगा। कई वाकई तहकीक के लिए और कई हमें यहां से पकड़ने के लिए। लेकिन खैर, कोई बात नहीं है। मैं आज आपके इस सवाल का जवाब इस मुख्तसर से वक्त में देना अपने लिए शर्फ और आजाज की बात समझूंगा। बात दरअसल यह है कि जो तालीमातल मसीह है ना, क्योंकि मैं और जितने भी मसीही लोग हैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। एक ही खुदा है जिस पर हमारा ईमान है। तो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए मतलब यह हुआ कि मसीह की तालीम को हमने फॉलो करना है। अब आप मसीह की तालीम को तो नहीं फॉलो करेंगे, आपका जो भी बानिए मजहब है आप जरूर उनकी तालीमात को फॉलो करते हैं और करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन चूंकि मैं मसीही हूं इसलिए मैं कहूंगा कि हुजूरुल मसीह की जो तालीमात हैं मैं उनकी तालीमात की अक्कासी अपनी जिंदगी से करना फर्ज़े अव्वली समझता हूं। और मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करना चाहूंगा फिर से कि अगर आप मसीह की तालीमात का मुतालिया करना चाहें तो गुजरे प्रोग्राम्स में मैं पहले ही कह चुका हूं, आप पहाड़ी वाज का मुतालिया करें। और जब पहाड़ी वाज कहता हूं तो आप मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 5, 6 और 7 इन 3 अबवाब का मुतालिया करें तो आपको मसीही इखलाकियात की तालीम मिल जाएगी। यह कोई इतना लंबा टेक्स्ट नहीं है और यूं आपकी बहुत सारी गलत फहमियों का अजाला हो जाएगा और मसीही ईमान से मुताल्लिक आप बहुत कुछ और सीख पाएंगे। और पॉसिबली आपको कई ऐसी बातें मिले हैं जो आप कहें ये बातें बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर पर मसीह खुदावन ने हमें यह तालीम दी। मैं सिर्फ अमन से मुताल्लिक बात करते हुए या सताए जाने से मुताल्लिक बात करते हुए कहता हूं, मसीह खुदावन ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और बाय द वे हम आपको दुश्मन नहीं समझते, आप हमारे दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह हो जाएं, हमारे दोस्त। और फिर हमारे भाई और बहनों की तरह हो जाए। यह हमारी दिली आरजू भी है और हमारी दुआ भी है आपके लिए। लेकिन हमारे लिए यह तालीम है कि अपने दुश्मनों से, यानी वो लोग जो हमसे दुश्मनी करते हैं, हम उनको नहीं कहते कि आप हमारे दुश्मन हैं, लेकिन जो हमसे दुश्मनी करते हैं लिखा है आप उनसे मोहब्बत करो, प्यार। और वो लोग जो आपको सताते हैं उनके लिए आप दुआ करो। हमें बदला लेने के लिए कहीं भी नहीं कहा गया, ना, बिल्कुल भी नहीं। हमें मुआफ करने के लिए दर्स दिया गया है। और यही एक सबब है
کہ جو مسیحی لوگ ہیں جہاں کہیں بھی ہیں وہ معافی اور درگزر کرنے کو مسیحی تعلیم کا خاصہ سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کرتے ہیں کہ ہم اپنے ستانے والوں کو معاف کریں اور وہ جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں ہم ان سے محبت کریں. میرا ایک چھوٹا سا پمفلٹ تھا جو بازاروں میں بہت تقسیم ہوا اور شہر کراچی کی بات کرتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں, اور اس کا ٹائٹل پتہ ہے کیا تھا؟ دشمن سے محبت. اور آپ جانتے ہیں آج کے دور میں انسان کیا سمجھتا ہے؟ دشمن سے محبت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں دشمنی نسل در نسل چلتی ہے. اور جب اس معاشرے میں کوئی پڑھتا ہے دشمن سے محبت تو وہ سوچتے ہیں کیا دشمن سے محبت کروں, اس کا یہ اور وہ نہ کر دوں. فوراً شاید اس طرح کی بات ذہن میں آتی ہے اور وہ ان لوگوں کے ذہن میں جو مذاہب کی پیروی کرتے ہیں, کرسچن مسیحی لوگوں کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی, کیونکہ مسیحی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینا خدا کا کام ہے, ہمارا نہیں. ہمارا کام دوسروں سے محبت کرنا اور اپنے ستانے والوں کے لیے دستے دعا بلند کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا ہے, اور یہی ہم کرتے ہیں. اور اب آپ ایک جھلک دیکھ چکے ہوں گے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ کے ٹاپک سے کس حد تک ملتی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بات کنٹینیو ہے, مزید جاری ہے, اور وہ بات مزید آگے بڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مالک, ہمارے ربی, ہمارے استاد, ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے کہیں بھی کوئی لشکر تیار کرنے کی تعلیم نہیں دی. آپ نے کوئی فوج تیار نہیں کی اور نہ ہی کوئی فوج تیار کرنے کے لیے تلقین کی ہے. نو ویئر. آپ نے محبت اور معافی کا درس دیا ہے اور یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, اور اس کو سمجھنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور مسیح خداوند نے صرف یہی نہیں بلکہ محبت کرنے, دوسروں پر ترس کھانے, اظہار ہمدردی کرنے, دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیا ہے اور سخاوت کا. آپ پہاڑی واز متی 5, 6 اور 7 میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے, پڑھ کر دیکھ لیں کہ آپ کی کیا تعلیم ہے. تو مسیحی لوگ آپ کو انہی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے, خواہ آپ ان کو جہاں کہیں بھی دیکھیں. یہ تو مسیحی تعلیم ہے. لیکن ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں, جہاں کہیں, چونکہ آپ سوال کرنے والے میرے بھائی مسلمان ہیں, اسی لیے آپ نے یہ کہا کہ اسلام یا مسیحیت دونوں میں کون سا امن اور سلامتی کا دین ہے, آپ یہ جاننا چاہ رہے تھے. تو کیوں نہ آپ خود اس بات کا تجزیہ کریں, اور وہ کیا, جہاں کہیں اسلام ہے آپ وہاں کے دیکھیں کہ حالات کیسے ہیں, سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر, درس گاہوں میں اور علماء
کہ زیادہ تر حالات کیا ہیں، اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ بھی کہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، ان کے جو نظریات اور تصورات غیر مسلمان لوگوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے، وہ کیا ہے؟ کیا ایسے ہی ہے محبت، ترس، رحم، ہمدردی اور سخاوت؟ یا وہ یہ سوچتے ہیں جینے کا حق صرف ہمیں حاصل ہے، ان کو مر جانا چاہیے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ خود کمپیئر کر سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں کہ امن اور آشتی کا دین کون سا ہے۔ دوسری بات، یوں تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے وہ ممالک جہاں سمجھا جاتا ہے کہ مسیحی ممالک ہیں، ان ممالک کی بابت سوچتے ہیں وہ کافر ہیں، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر گند ہے، وہاں پر بلا ہے۔ لیکن ایک پروگرام میں نے یہ کہا کہ اگر آج مغرب اپنے دروازے کھول دے، ویزے فری کر دیں، تو میں کہتا ہوں ٹرک بھر بھر کے وہاں جہاں آپ امن کی بات کرتے ہیں، وہاں سے لوگ نکل نکل کر مغرب میں آئیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں جہاں پر وہ ہیں نہ وہاں پر جان محفوظ، نہ وہاں پر عزت محفوظ، نہ آپ کا مقام، نہ آپ کی پراپرٹی، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، جس سبب سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو ہم وہاں سے نکلیں اور مغربی ممالک میں جا کر سکھ کا سانس لیں۔ تو اس صورت میں آپ خود دیکھیے کہ زیادہ تر لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ کہاں پر امن ہے۔ جب تک پاکستان میں ہے کہیں گے کافر ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ خواب ہوں گے، آرزو، ڈیزائرز اینڈ تمنائیں، کاش کہ میں امریکہ چلا جاؤں، کاش کہ میں یورپ چلا جاؤں، کاش کہ فلاں پہنچ جاؤں اور وہاں پر جا کر میں اپنی زندگی کا آغاز کروں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جہاں پر میرا مذہب، میرے لوگ ہیں، کوئی امن اور سکون کی بات نہیں ہے۔ اور میں ان ممالک میں جانا چاہ رہا ہوں جہاں سکھ کا سانس تو لوں نا، جہاں سیل فون کوئی بھی ہاتھ سے نہیں چھینتا، جہاں بیٹیوں کے ساتھ جو انڈر ایج ہیں زبردستی نیشنل لوگ کوئی زیادتی نہیں کرتے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو غیر ملکی آتے ہیں وہ مغرب میں آ کر کیا کرتے ہیں، آپ اچھی طرح اس کی بابت جانتے ہیں۔ تو اگر جو اسلامی ممالک ہیں، اگر ان ممالک میں امن اور سکون ہو، جیسے ایران، افغانستان اور پاکستان، میں سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، جب ہم پاکستان، افغانستان اور ایران کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی مسلمان ہیں، آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، اور اگر وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو جو کچھ کرتے ہیں ان کی حرکتوں کے سبب سے دبئی کے ویزے بند اور سعودی عربیہ کے ویزے بند اپنے ہی مسلمان لوگوں کے لیے کیوں؟ آپ خود جواب دیں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے جس سبب سے وہ ان کے لیے دروازے نہیں کھولتے۔ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے یا مسیحیت؟
آپ خود تجزیہ کر لیں، آپ کو پتا چلے گا۔ ایک اور حقیقت، اگر آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو دو خاص تقسیمیں ہیں، ڈویژنز۔ ایک تو ہجرت سے پہلے اور ایک ہے ہجرت کے بعد۔ تو ہجرہ سے پہلے کا جو اسلام ہے وہ کچھ اور طرح کا تھا، لیکن ہجرت کے بعد کا جو اسلام ہے وہ کچھ اور طرح کا۔ آپ خود ان دونوں جو ایررز ہیں، خاص کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہجرت سے پہلے کا اور جو ہجرت کے بعد کا اسلام ہے، آپ اس تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو اور بہتر پتہ چل جائے گا کہ کون سا اسلام زیادہ بہتر تھا۔ آپ تو مسیحیت کی بات کرتے ہیں، آپ ذرا اپنی تاریخ، ہجرت سے پہلے کا جو ایرا اور ہجرت کے بعد والا، آپ خود دیکھ لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ اس کی ایک مثال، جب میں سورت نمبر 9 اور اس کی 29 آیت کو دیکھتا ہوں، بہتر ہے میں اس کا ترجمہ کر لوں۔ یہ ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کچھ اسی طرح سے ہی ہے، لیکن میں ترجمہ پڑھوں گا۔ لکھا ہے، جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ بھائی دا وے، اہل کتاب ہوں اور خدا پر ایمان نہ لائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل کتاب ہیں تو خدا پر ان کا ایمان ہوگا، لیکن خیر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بائی دا وے، جو مسیحی لوگ ہیں ان کا روز آخرت پر بھی ایمان ہے اور خدا پر بھی ایمان ہے، اور لکھا ہے، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کیے ہیں۔ بائی دا وے، جو باتیں شریعت میں حرام ہیں ہم ان کو حرام کے طور پر ہی دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ ان کا اپنا دین ہے، وہ ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن ان کو اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس پر شاید پھر کسی وقت بات ہوگی۔ اس کو قبول نہیں کرتے، ان سے جنگ کرو۔ وہاں پر قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے، قتل کرو۔ یہ جنگ کرنا تھوڑا سا پولائٹلی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ ذلیل ہو کر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل اسلام کو یہ کہا گیا کہ دوسروں سے جنگ کرو، ان کو ذلیل کرو اور ان سے جزیہ لو۔ اب آپ بتائیں کہ ایک طرف مسیحی تعلیم کیا ہے؟ محبت اور دعا، اور دوسری طرف قتال، خون ریزی، جنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا کام تمام کرو، ذلیل کرو، تاکہ جب تک وہ جزیہ نہ دیں۔ میرے پاس کئی ایسی ویڈیوز، چھوٹے چھوٹے کلپس مختلف ملکوں کے علماء کے، مسلمان عالموں کے موجود ہیں جو سیم اسی طرح کی تعلیم دیتے ہیں۔ ISIS نے شام میں کیا کیا تھا؟ طالبان کی تعلیم کیا ہے؟ القاعدہ کی تعلیم کیا ہے؟ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ قرآن حکیم کے مطابق کرتے ہیں،
اور حقیقت میں صحیح مسلمان وہی ہے، کیونکہ جیسے قرآن میں تعلیم دی گئی اس کے مطابق وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گزرے کئی پروگرامز میں، جہاں تک مجھے یاد ہے چند ہفتوں کے پروگرامز میں نے ایک بات بار 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 اور بار بار کی، اور وہ بات یہ تھی کہ جو درخت ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلام کا درخت ہے وہ کس طرح کا پھل دیتا ہے، دوسرے لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، جیسا آپ پھل دے رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے دوسروں کو، اور جو مسیحی لوگ ہیں وہ درخت ہے اور وہ جو پھل دے رہا ہے وہ بھی آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں اسلام ہے، جہاں کہیں، وہاں اہل اسلام کیا کیا کرتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا بولتا ہے، اور وہ خود ہی آپ کو ان تمام باتوں کی تفصیل آپ کو بتائے گا۔ ان باتوں کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور میں تو سوچتا ہوں کہ اہل اسلام کو اتنا زیادہ بلند کردار ہونا چاہیے تھا، اتنا زیادہ کہ جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہاں کوئی کرپشن نہ ہو، وہاں پر کوئی ظلم نہ ہو، غریب کا حق کوئی کھانے والا نہ ہو، ان کے لیے اچھے اچھے دروازے کھلنے والے ہوں، اور یہاں تک کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں سے بھی لوگ اٹھ کر ان اسلامی ممالک میں جا کر وہاں کی نیشنلٹی اختیار کرتے، قومیت اختیار کرتے اور وہاں پر رہتے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لوگ اسلامی ممالک میں جاتے ہیں وقتی طور پر یا کام کے تعلق سے، وہ بھی سعودی عربیہ یا دبئی یا قطر، دوحہ یا مسقط، عمان یا کویت، لیکن پاکستان نو۔ 9/11 سے پہلے پاکستان میں بے شمار مشنریز کام کرتے تھے، جاب کرتے تھے، اور ان کے ذریعہ بہت ساری پاکستان کو اکنامکلی ہیلپ ہوتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں انہوں نے اپنے مشنریز کا وہاں پر جانا کسی حد تک بند کر دیا، کیونکہ یہ ان کی زندگی کے رسک کی بات ہے۔ جب ان ساری باتوں پر میں نے غور و خوض کیا تو امید ہے کہ ابھی آپ کو جواب واضح طور پر مل گیا ہوگا کہ کون سا مذہب ہے جو امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام یا مسیحیت۔ عزیزو، آج پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس پروگرام کو بھی آپ نے دیکھا، میں چاہوں گا کہ نیکسٹ ویک یعنی اگلے ہفتے میں ایک اور پروگرام، ایک اور سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ ضرور بڑی توجہ کے ساتھ انتظار کیجئے، وہ بھی بہت ہی بابرکت پروگرام ہوگا آپ کے لیے۔ سنیں، سیکھیں، برکت پائیں، سوال اٹھے تو ہمیں لکھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ دیکھتے رہیے پروگرام جواب تو ہے صرف اور صرف جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر۔
جواب تو ہے